बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 3 मौज़ूआत हैं। एक तो जो अदालती इस्लाहात का कानून है वो अब नाफिज हो चुका, अभी ये वापस नहीं होगा। सदर के नाम पर जो बैठा हुआ है जोकर, वो इस पर दस्तखत करे या ना करे, ये कानून अब वापस नहीं होगा। और अगर ये जो एक क़ियास राय की जा रही है कि 3-4 रुकनी जो जज हैं, बेंच है, वो इसको कलअदम कर देगा, तो ये उनकी खाम ख्याली है। कलअदम कर सकता है, लेकिन उसके फ़ैसले मुतनाज़िया हो जाएंगे और काबिल अमल नहीं रहेंगे, चाहे वो किसी भी हवाले से कोई भी फ़ैसला करे। दूसरा, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का जो मामला है, ये खुदा की मशीयत का एक, बल्कि खुदा के हुक्म का एक मज़हर है। खुदा की मशीयत और हुक्म में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन ये एक दास्तान है इबरत की उन लोगों के लिए जो ख़ुद को खुदा समझ बैठे थे। और इसमें खुदा के इस हुक्म का भी पता चलता है कि वो जब किसी मामले में मुदाखलत करता है तो वो कैसे उस शख्स को बचा लेता है जिसे वो बचाना चाहता है। और तीसरा ये है कि मरियम नवाज़ के जलसे ने जो कोहराम बर्पा किया है, उसके बाद PTI की जो नफसियाती हालत है वो बड़ी तशवीशनाक हो गई है, ये कहना चाहिए। और नाज़रीन, ये वैसे अजीब बात है, मरियम के जलसे हमेशा बड़े होते हैं, लेकिन इस जलसे ने ख़ास तौर पर PTI को परेशान किया। और जलसे के बाद के जो हालात हैं वो ज़्यादा परेशान कौन है, वो इस तरह कि मरियम के जलसों की जो वीडियोज़ देखी गई बाद में यूट्यूब पर, उनकी तादाद मिलियंस में है, कई मिलियंस। और इमरान खान ने 2 दिन पहले जो जलसा किया था मीनार पाकिस्तान का, उसकी जो व्यूवरशिप आई है बाद में यूट्यूब पर, वो कई लाख में है, मिलियंस में नहीं। और यहीं से आपको इस फ़र्क का अंदाज़ा होगा जो अब नुमाया हो गया है। और ये इससे ज़्यादा नुमाया क्या फ़र्क होगा कि लाखों और मिलियंस का फ़र्क है। तो इस फ़र्क ने भी इमरान खान को काफ़ी सीख पा की है। और चौथा पॉइंट हमारा ये भी है कि सदर ने हुकूमत से कल एक और राब्ता किया और उसमें एक अजीबोगरीब बात उसने पूछी, जिसका उसे उससे ज़्यादा अजीबोगरीब जवाब मिला। तो नाज़रीन, ये जो कानून है अदालती इस्लाहात का, इसका सेनेट ने भी पास कर दिया, अब ये सदर को भेज दिया गया, दंदान साज को। तो PTI ये कह रही है कि सदर इस पर दस्तखत नहीं करेगा। भैया, दस्तखत नहीं करेगा तो क्या कर लेगा? इसलिए कि कानून ये है कि 14 दिन के बाद ये कानून अज़ खुद नाफिज़ुल अमल हो जाता है। अखलाकी तौर पर ये पहले ही नाफिज हो चुका है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो उनकी जो बेंच ने फ़ैसला दिया कि इस कानून की मंजूरी तक तमाम सुओ मोटर्स के केसेस की समाअत रोक दी जाए। अब उसकी ख़िलाफ़ वर्जी अगर की जाती है, जो कुछ यकीनन वो बिंदियाल साहब करेंगे, तो वो फ़ौरन ही मुतनाज़ हो जाएगी। और अदालत पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली मरतबा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर जो एक फ़ैसला जारी किया जाएगा या फ़ैसला जारी करने की कोशिश की जाएगी, वो जारी होते ही मुतनाज़ा हो जाएगा। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मामलात को आगे बढ़ाने का फ़ैसला हुआ है, मामलात को पीछे ले जाने का फ़ैसला नहीं हुआ है। ये मामला अब आगे जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। और अगर ये जो बिंदियाल साहब हैं, अगर इन्होंने राह रास्त पर आने की ऑप्शन इख्तियार ना की या अगर इस्तीफ़ा ना दिया, जो उनको दे देना चाहिए, इतनी बड़ी अखलाकी शिकस्त के बाद कि सुप्रीम कोर्ट में अब उनको अपने हम ख्याल जज सही तादाद में मुयस्सर नहीं हो रहे और हर तरफ से उनके ख़िलाफ़ राय बन रही है, लेकिन वो डटे हुए हैं कि मैंने इमरान को बचाना है, मैंने इमरान को फिर से लाना, नहीं ला सकते। लेकिन जो भी है, इस मामले में अगर वो बाज नहीं आए तो फिर आपको एक बात का इल्म होना चाहिए, इनको भी इल्म होना चाहिए, PTI वालों को भी इल्म होना चाहिए कि हुकूमत के पास एक कानून है, एक शिक है, जिसके तहत वो चीफ जस्टिस को भी जबरी रुखसत पर भेज सकती है। मिसकंडक्ट का एक तफसीली चार्जशीट तैयार करके उसे जबरी रुखसत पर भेज सकती है और साथ ही उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी दायर हो सकता है। तो ये अंजाम ज़्यादा शर्मनाक होगा बनिस्बत इसके कि जस्टिस साहब जो हैं वो आइन को तस्लीम करने के लिए राज़ी हो जाएं और आइन की पासदारी का ऐलान कर दें और ये मान लें कि उन्होंने इमरान के हक़ में अब तक जो इक़दामात किए हैं उनसे आइन भी सबूताज हुआ और मुल्क भी तबाह हुआ। ख़ास तौर पर जुलाई का जो फ़ैसला इसने किया बिंदियाल साहब ने, जिसमें परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला नामज़द किया गया, असम्बली ने किसी और को मुंतखब किया और इसने किसी और को नामज़द कर दिया। ये आइन की सख्त खिलाफ वर्जी भी थी, मिसकंडक्ट भी था। और दूसरा मिसकंडक्ट बिंदियाल साहब ने ये किया कि जब 4-7 का फ़ैसला आ गया तो इन्होंने 3-2 के फ़ैसले को
نافذ کرانے کی کوشش کیوں کی، اور عدالتی ریکارڈ میں وہ فیصلہ ہے ہی نہیں۔ کمال کی بات ہے، یہ ڈبل مس کنڈکٹ اسی ایک فیصلے میں انہوں نے کیا، تو یہ ان کے گلے پڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کا جج، اور وہ بھی چیف جج، اس طرح کی واردات کرے جس طرح کی واردات پاکستان میں پہلے کبھی کسی عدالت کے سیشن جج کے لیول کے عدالت نے بھی نہیں کی۔ اس طرح کی واردات کے 4-3 کا ایک فیصلہ جس نے سو موٹو نوٹس کو اڑا کر رکھ دیا، وہ انہوں نے چھپا لیا اور اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا، اور ایک گمراہ کن طریقے سے 3-2 کا فیصلہ جو وہ لاگو کرنے کی کوشش کی، اور الیکشن کمیشن بھی اسی کے ٹریپ میں آ گیا، اور اس نے اس فیصلے کو مانتے ہوئے، جو کہ تھا ہی نہیں، 30 اپریل کی تاریخ دے دی۔ اور جب معاملہ پھر اس میں کلیئر ہوا کہ جو 4-3 کا فیصلہ تھا، تو پھر الیکشن کمیشن سے اب یہ کیوں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس نے تاریخ کیوں بدلی۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمشنر کو آئین کے تحت تاریخ بدلنے کا اختیار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ ہی ختم ہو گیا، جب پتہ چلا کہ وہ فیصلہ تھا ہی نہیں، تو اس فیصلے کو مانتے ہوئے الیکشن کمیشنر نے جو ڈیٹ دی وہ از خود کالعدم ہو گئی۔ یہی بات جسٹس مندوخیل صاحب نے عدالت میں دہرائی کہ جب عدالت نے کوئی ایسا فیصلہ دیا ہی نہیں، تو الیکشن کمیشنر نے پھر تاریخ دینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ تو الیکشن کمیشن کی جواب طلبی ہونی چاہیے۔ اور الیکشن کمیشن نے وکیل نے غلطی مانی اپنی عدالت میں، اس نے کہا کہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید یہ فیصلہ ہے۔ بہرحال تو اس قانون کے تحت جب 3 مس کنڈکٹ کے معاملات، ویسے تو بندیال صاحب کا جو پورا ریکارڈ ہے وہ مس کنڈکٹ پر مشتمل ہے، یعنی انہوں نے اپنے پوری اس دورانیے میں جو انہوں نے سربراہی کی سپریم کورٹ کی، اس میں ہمیشہ جانبدارانہ فیصلے کیے، غیر آئینی فیصلے کیے، یہاں تک کہ آپ نے وہ معاملہ بھی دیکھا کہ جب عمران خان کی جتھوں نے لانگ مارچ کے، وہ ناکام لانگ مارچ کے اختتام پر آگ لگائی درختوں کو اور توڑ پھوڑ کی، دہشت گردی کی، تو جب اس معاملے کی سماعت ہوئی تو اسی عدالت نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو فیصلے کا پتہ ہی نہ چلا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ درخت انہوں نے سیلف ڈیفنس میں جلائے ہوں۔ یعنی پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا دنیا کی تاریخ میں کہ آگ لگانے کے واقعات کو عدالت جسٹیفائی کر رہی ہے، دہشت گردی کے واقعات کو عدالت جسٹیفائی کر رہی ہے۔ تو بہرحال وہ تو ہے، بہت لمبا معاملہ ہے مس کنڈکٹ کا، لیکن یہ 3 مس کنڈکٹ اتنے کلیئر ہیں، اتنے واضح ہیں کہ ان کی تو معافی ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ چیز چلے گی چاہے شہباز شریف کا رویہ بندیال صاحب کے حق میں بڑا نرم رہا ہے، لیکن اب وہ بھی میرے خیال میں اس کے سامنے جو ایک مکافات کا جو قانون ہے جو لاگو ہو چکا ہے، وہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو ناظرین، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حکومت نے ریفرنس واپس لے لیا ہے، اور اس کی ٹائمنگ پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ اتنی دیر سے کیوں ریفرنس واپس دیا گیا، سوال یہ ہے کہ اس وقت کیوں کیا گیا، اور اس کی وجہ ہمیں معلوم ہو چکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بندیال صاحب سے دوستی چاہتے تھے، بندیال صاحب کو اوبلائز کرنا چاہتے تھے، اور بندیال صاحب سے اوبلائز ہونا چاہتے تھے، جو کہ ایک میرٹ اور ضابطے اور جمہوری اسپرٹ کے خلاف رویہ تھا۔ انہوں نے بندیال صاحب کو خوش کرنے کے لیے 2 عمران دار جج سپریم کورٹ میں ان کی مرضی کے بندیال صاحب کے جو میرٹ کے خلاف تھے، جو باری پر نہیں آتے تھے، جو جونیئر تھے، لیکن ان کی واحد خصوصی یہ تھی کہ وہ عمران دار تھے۔ 2 جج ان کو دے کر بندیال صاحب کو ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ کیا، صرف اس لیے کہ بندیال صاحب کا رانجھا راضی ہو جائے، لیکن بندیال صاحب کا رانجھا راضی نہیں ہوا، اور یہ بتایا جاتا ہے، بلکہ اب سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ بندیال صاحب نے شہباز شریف کو کہا جاتا ہے کہ کچھ کمٹمنٹس دی تھی کہ میں آئندہ آئین کے مطابق چلوں گا، لیکن پھر وہ آئین پر چلنے کے وعدے سے مکر گئے اور آئین کو پامال کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور اسی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شہباز شریف نے اٹارنی جنرل بھی بندیال صاحب کو ان کی مرضی کا دیا، اس کا بھی نقصان حکومت کو ہوا، جمہوریت کو ہوا، آئین کو ہوا۔ پھر یہ جو ریفرنس تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، یہ بوگس، اس کا بوگس ہونا بالکل ثابت ہو چکا تھا ابتدائی دنوں میں۔ تو حکومت میں آئے ہوئے شہباز شریف کو 1 سال ہو گیا، تو 1 سال پہلے ہی یہ کام کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ وہ بندیال صاحب کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، حالانکہ اس ریفرنس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ اگر چلانے کا فیصلہ بھی کر لیا جائے تو تب بھی اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ اصول ہونے سے پہلے ہی دن یا پہلے ہی مہینے یا چلیے پہلے 3 مہینوں کے دوران اسے واپس لے لینا چاہیے تھا، لیکن شہباز شریف صاحب نے بندیال صاحب کے ساتھ کچھ اچھی
امیدیں لگائی ہوئی تھیں جو کہ غلط تھی، جو کہ ایک جمہوری پارٹی کے لیڈر کو نہیں لگانے چاہیے تھی، انہوں نے صرف بندیال صاحب کو خوش رکھنے کے لیے یہ ریفرنس واپس نہیں لیا، اور یہ ظاہر ایک ایسا عمل ہے جس کا دفاع مسلم لیگ والے نہیں کر سکتے۔ تو اب انہوں نے جب دیکھا کہ اس طرف سے مکمل مایوسی ہے اور بندیال صاحب نے تو آل آؤٹ وار چھیڑ دی ہے، اگرچہ اس جنگ میں انہیں مسلسل منہ کی کھانا پڑ رہی ہے اور مزید منہ کی کھائیں گے، لیکن شہباز شریف کو جب یہ حق الیقین ہو گیا کہ بندیال صاحب سے تو کوئی امید وابستہ نہیں کی جا سکتی، یہ تو آئین کو مانتی ہی نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جھوٹا، بے بنیاد، جعلی، بوگس ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا، اور اس کی ٹائمنگ انہوں نے غلط چنی، اور اس کا ظاہر ایک تنقیدی جو بیک لیش آنا چاہیے تھا وہ آیا، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے۔ تو ناظرین، مشیت ایک چیز ہوتی ہے اور اللہ کا حکم ایک چیز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اسباب پر استوار کیا ہے، یعنی جیسے اسباب ہوں گے ویسے نظام چلتا جائے گا۔ ایک آدمی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لے اور اس کے پاس بندوق بھی ہو اور اس کے پاس موقع بھی ہو تو وہ اسے قتل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے نہیں بچائے گا، اس لیے کہ اگر وہ اسے بچا لے مقتول کو ناحق قتل ہونے سے، تو پھر تو اس دنیا کی وجود کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ نظام اسباب کے تحت انسان نیکیاں بھی کریں اور انسان گناہ بھی کریں، اور جو گناہ کرے اسے بھی نہ روکا جائے، جو نیکی کرے اسے بھی نہ روکا جائے۔ تو پھر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کس نے کتنی نیکیاں کی، کس نے کتنا گناہ کمایا۔ تو یہ نظام اسباب ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ کسی کام میں مداخلت نہیں کرتا، جو اس کی عمومی سنت ہے۔ لیکن جہاں وہ یہ سمجھتا ہے، جو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیوں سمجھتا ہے اور کب سمجھتا ہے کہ یہ کام اس وقت نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بچا لینا چاہیے، تو اسے ہم معجزات کے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب لوگ کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے نا، تو اسے ہم غلط طور پر کہتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم۔ اللہ کا حکم یہ نہیں ہے، موت اپنے اسباب سے آتی ہے، وہ موت آ گئی، اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایک آدمی جس کا ڈاکٹروں نے مرنا یقینی بتا دیا ہو وہ بچ جائے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم تھا کہ اس نے بچا لیا۔ موت اللہ تعالیٰ کی نظام مشیت کا حصہ ہے۔ تو اس معجزات کے تحت تو ظاہر ہے معجزات تو پیغمبروں سے مختص ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، تو نظام اسباب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم جل جاتے آگ میں، کیونکہ آگ کا کام جلانا ہے اور جسم کا کام اگر وہ آگ میں ہو تو اس کا کام جلنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم آگ میں جل کر ان کی وفات ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس آگ کو گلزار میں بدل ڈالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے معجزہ، اور اس کو کہتے ہیں اگر یہ غیر پیغمبر کے ساتھ ہو تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم کہتے ہیں، یعنی ایسے معاملات میں جہاں کسی کا مرنا یقینی ہو، جہاں کسی کا تباہ ہونا یقینی ہو، جہاں کسی پر اور کوئی آفت آنا یقینی ہو، اور اس نظام اسباب جو ہیں وہ سارے اس کے خلاف جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کسی کو بچا لے تو اس کو کہتے ہیں اللہ کا حکم۔ اور اللہ کا حکم یہ قرآن میں بھی ہے، کہ وہ بعض فسادی گروہوں کو، ایک آیت میں ہے کہ بعض فسادی گروہوں کو ان سے زیادہ تگڑے فسادی گروہوں کے ذریعے رفع کر دیتا ہے، یعنی وہ بھی برے ہوتے ہیں لیکن ایک برائی دوسرے برائی کو ختم کر دیتی ہے، اور پھر جو دوسری برائی آتی ہے وہ اپنی کمزوریوں کے سبب خود ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ ایک فتنے کو اللہ تعالیٰ اپنے اس حکم کے ذریعے رفع کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک نظام اسباب ہی ہے، لیکن ہم چونکہ اس باریکی کو نہیں سمجھتے، اس لیے ہم اسے حکم کے معنوں میں لیتے ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا صدارتی ریفرنس کے ذریعے فارغ ہونا کتنا یقینی تھا، یہ 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے کے حالات میں آپ کو اندازہ ہے کہ کوئی امکان نہیں نظر آتا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بچ سکیں گے۔ فوج ان کے خلاف، عدلیہ کے اپنے جج چیف جسٹس ان کے خلاف، حکومت ان کے خلاف، اور میڈیا، خریدا ہوا میڈیا جو جوکر بٹھائے ہوئے ہیں، جنرل فیض اور رحیل شریف کے زمانے سے ٹی وی چینلز پر صحافی قرار دلوا کر کالم نویس، تجزیہ نگار، اینکر پرسن، ان سب نے
دہائی مچا دی کہ اب قاضی فائز عیسیٰ نہیں بچیں گے، اور قاضی صاحب کے جو حامی تھے انہیں بھی یقین تھا کہ قاضی صاحب نہیں بچ سکتے۔ ظاہر ملک میں 3 ہی طاقتیں ہیں، فوج ہے، عدلیہ ہے، حکومت ہے، اور چوتھا ان کو مددگار میڈیا ہے۔ جب چاروں طاقتیں قاضی فائز عیسیٰ کو عدالت سے اٹھا کر باہر پھینکنے کا تہیہ کر چکی ہیں تو پھر کون بچائے گا؟ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے اسباب پیدا ہوتے گئے۔ پہلے وکیلوں کے ایک حلقے کی طرف سے رد عمل آیا، پھر میڈیا کے ایک حلقے کی طرف سے رد عمل آیا، پھر فوج میں وہ فیض اور باجوے میں پھوٹ پڑ گئی، پھر وہ یہ پھوٹ جو تھی اس میں عمران خان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، عمران خان کی بھی شامت آ گئی، اور وہ سارے طاقتیں جو فائز عیسیٰ کو ناکام اور ذلیل اور رسوا کرنا چاہتی تھی وہ خود ذلیل اور رسوا ہو گئی، اور قاضی فائز عیسیٰ جو کہ کھڑے رہے، ان کا قد پہلے سے زیادہ بلند ہو گیا۔ وہ ایک چیف جسٹس کا، ابھی وہ چیف جسٹس بنے نہیں ہیں، انہوں نے بننا ہے، لیکن ایک چیف جسٹس کا قد جتنا بڑا ہوتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کا قد چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی اس سے زیادہ بڑا ہے۔ تو یہ اس میں ایک سبق ہے کہ لوگ سوچتے کیا ہے۔ اب بعد میں پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ان ذلیل لوگوں کا انجام کیا ہوا کہ سب نے ایک دوسرے پر الزام لگانے شروع کر دیے۔ وہ جو وزیر تھا ایم کیو ایم کا، جو وزیر تھا ضیاء الحق کا خاص مخبر، اس نے کہہ دیا کہ میرا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو مجھے تو عمران خان نے کہا تھا، عمران خان نے کہا مجھے تو فیض نے کہا تھا، فیض نے کہا مجھے تو باجوہ نے کہا تھا۔ اور اب وہ سارے لوگ جو قاضی فائز عیسیٰ کو گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کرپٹ ہے، اس دوران جو کارروائی ہوئی آپ نے دیکھی کہ کس طرح ان کی بیوی کو آنے پر مجبور کیا گیا، کس طرح ان کی جائیداد کے ایک ایک حصے کی تفصیل پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی ان کو رسوا کرنے کا کوئی ہتھ کنڈا ایسا نہیں تھا جو اختیار نہیں کیا گیا، اور آؤٹ آف دی وے جا کر عورتوں اور بچوں کی حرمت کا جو تقدس ہے وہ بھی پامال کیا گیا، اور پھر اس طرح کمینگی کی کوئی حد نہیں تھی جس کو عبور نہ کیا گیا ہو، عمران خان کی طرف سے، فیض کی طرف سے، باجوہ کی طرف سے، عدلیہ میں ان کے سہولت کاروں کی طرف سے، کسی نے کمینگی کی کوئی حد نہیں چھوڑی۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کو ذلیل اور رسوا کرنے کا پلان بنانے والے اور اسے نافذ کرنے والے خود ہی ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اور اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی کہ سارے فریق کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس قصور میں دندان ساز جوکر بیٹھا ہوا ایوان صدر میں یہ بھی شریک تھا، اس نے ریفرنس جیسے ہی دائر ہوا اسے پڑھے بغیر ہی اسے سائن کر کے عدلیہ کے پاس بھیج دیا، اور اب فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پورے قد سے کھڑے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ بونے اب چھپتے پھر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس بحث میں ایک چیز یہ بھی آ گئی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نئی قانون سازی ہوئی ہے، عدالتی اصلاحات ہوئی ہیں، اس کا نقصان قاضی صاحب کو پہنچے گا، کیونکہ جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو ان کے ہاتھ بند جائیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ قانون تو آئین تو سب کے لیے ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ تو خود اس حق میں ہے کہ سو موٹو کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، وہ تو خود اس قانون سازی کے حق میں ہیں، ان کو کیسے نقصان پہنچ جائے گا؟ اگر کوئی بھی جج آتا ہے، قاضی صاحب ہو کوئی ہو، اگر وہ میرٹ پر فیصلے کرتا ہے، مرضی کے بنچ نہیں بناتا، مرضی کی بینچ فکسنگ نہیں کرتا، تو یہی تو چیز ہے جو ہمیں چاہیے، بلکہ دنیا کے ہر ملک کو چاہیے، دنیا کے ہر ملک میں ہے اور پاکستان میں نہیں ہے، تو اب یہ ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ بحث بالکل فضول قسم کی جا رہی ہے کہ اس ٹارگٹ کا اصل نشانہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ یہ بالکل بیکار قسم کی، بے معنی قسم کی بات ہے، اس پر بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، 2 چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں۔ ایک تو وہ جو پی ٹی آئی کا شاہ محمود قریشی ہے، اس کا ایک فرنٹ مین پکڑا گیا ہے، ظفر عباس یا اس کا کیا نام ہے، اس نے 3 برس میں 3 ارب روپے کی کرپشن کی۔ حکومت شاہ محمود قریشی نے اس کا کوٹا منظور کروایا گندم کا، آٹے کا، وہ 600 روپے والا آٹا 1100 روپے میں بیچتا رہا حکومت کی سرپرستی میں۔ 3 سال میں اس نے 3 ارب روپے کرپشن کی، اور اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس نے اکیلے نے یہ کرپشن کی، اس میں شاہ محمود قریشی کو حصہ نہیں دیا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی وہ آدمی ہیں جو اپنی غریب مریدنیوں کے کانوں سے بھی ان کے چھلے، وہ کیا کانوں میں بالی پہنتے ہیں، اگر وہ چوڑی اس نے چاندی کی پہنی ہوئی ہے تو یہ کم بخت ان سے وہ بھی تروا لیتا ہے۔ یہ اتنے بڑے پیمانے کا چور ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا فرنٹ مین 3 ارب روپے کی کرپشن کرے اور اس میں شاہ محمود کا حصہ نہ ہو؟ یہ الگ بات ہے حصہ کتنا ہے، کیونکہ عمران کا فارمولہ کرپشن کا یہ ہے کہ تم کرپشن کرو، اس کا 2/3 میرا، 1/3 تمہارا۔ تو میرا خیال ہے یہاں بھی یہی فارمولہ ہوگا کہ 2/3 یعنی 2 ارب روپے اس میں سے شاہ محمود کو ملے ہوں گے، 1 ارب اس نے کمائے ہوں گے ظفر عباس نے۔ اور دوسری چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ پختونخوا میں جو حکومت نے 5000 حرام خور
25 ہزار روپये مہینے میں بھرتی کیے تھے، ان کی ڈیوٹی صرف یہ تھی کہ گھر بیٹھ کر ٹویٹ کریں اور عمران خان کی تعریفیں کریں اور عمران خان کے مخالفوں کو گالیاں دے، گندی گالیاں ماں کی اور بہن کی، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ورکر ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مخالفوں کو گالیاں، ماں بہن کی گالیاں نہ دے۔ اگر آپ صرف اتنا لکھ دیں نا، اس ٹویٹ میں کچھ بھی نہ لکھیں، کسی شخصیت کا نام لکھیں نہ کسی شخصیت کی طرف اشارہ کریں، صرف یہ لکھیں کہ آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، تو پی ٹی آئی کے یہ جو سوشل میڈیا ورکر ہیں وہ اس کو ٹرولنگ کریں گے اور لکھیں گے تمہاری ماں کی ایسی، تمہاری بہن کی ایسی، حالانکہ آپ نے ایک ایسی بات کی ہے جس کا عمران خان سے کوئی وہ اس طرح کا تعلق بنتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ 5000 حرام خور پختونخوا حکومت نے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان پر پچھلے برسوں میں پختونخوا کی عمرانی حکومت نے تقریباً 1 ارب روپیہ، کچھ لوگ کہتے ہیں 87 کروڑ، کچھ کہتے ہیں نہیں 97 کروڑ، بہرحال 1 ارب رف لگا لیں تو 1 ارب روپیہ ان حرام خوروں پر پختونخوا کی حکومت نے خرچ کیا۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ ان سے یہ رقم وصول کی جائے، بہرحال وصول ہونا تو مشکل ہے میرا خیال ہے، لیکن کارروائی تو ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، احتساب کا جو عمل ہے یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالی حالات کو بہتر کرے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔